अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना व हबीबिना व कुदवतिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। गुज़िश्ता कल हमने कुफ़र के अहकाम और मसाइल या कुफ़र से मुतालिका जो अहकाम व मसाइल हैं इनका हमने आगाज़ किया था, और उसमें कुफ़र की तारीफ़ और उसके लुग़वी मानी और इसके साथ कुफ़र की जो तक़सीम है मुख्तलिफ़ एतबारात से, जिसमें हुक्म के एतबार से कुफ़र की अक़साम और उसके साथ असबाब के एतबार से कुफ़र की अक़साम। हमने ये 2 चीज़ें कल पढ़ी थीं। हमने हुक्म के एतबार से कहा कि कुफ़र अकबर होता है या कुफ़्र असग़र होता है, और ये फ़र्क जो है ये हमने नहीं किया, बल्कि ये फ़र्क अहादीथ में इसी तरह ही किया गया है। कई आमाल पर कुफ़र का इतलाक़ हुआ है, लेकिन वो आमाल गुनाह हैं, दायरा इस्लाम से ख़ारिज करने वाले नहीं हैं। इससे पता चलता है कि कुफ़र जो है वो कभी कुफ़्र अकबर होता है और कभी कुफ़र दूना कुफ़र यानी कुफ़्र असग़र होता है। जो असबाब के एतबार से कुफ़र की अक़साम हैं उसमें हमने मुख्तलिफ़ वो वजूहात ज़िक्र की जिनकी वजह से जो है वो लोग काफ़िर होते हैं। कुफ़्र इनकार व तकज़ीब था, इसी तरह कुफ़्र इनाद व इस्तिकबार था, कुफ़्र निफ़ाक़, कुफ़्र इराद और कुफ़्र शक। ये 5 किस्में हमने इसकी इस एतबार से असबाब के एतबार से पढ़ी थी। इसके बाद हमारे पास तीसरी तक़सीम है, और ये है आज़ाए बदन के एतबार से कुफ़र की अक़साम। आज इंशाअल्लाह हम इस पे बात करेंगे, और इसके साथ-साथ चंद जो कुफ़ार हैं उनकी अनवा और उनकी अक़साम पढ़ेंगे। कुफ़ार कितनी किस्म के हैं, और इसी तरह आज़ाए बदन के एतबार से कुफ़र की कितनी अक़साम हैं, इस पे इंशाअल्लाह आज हम बात करेंगे। तो आज़ाए बदन के एतबार से कुफ़र 3 तरह का है। जैसे हमारे मेन बुनियादी अज़ा हैं, उसी तरह ही इसकी तक़सीम भी है, क्योंकि आप जानते हैं ये आमाल के मुकाबले में। हमने पीछे पढ़ा था कि आमाल क़ल्बी होते हैं, आमाल कौली होते हैं, आमाल बदनी होते हैं, आमाल कुलूब यानी दिल के अमाल। तो इसी तरह क़ल्बी अमाल इनको कहते हैं, और जो अक़वाल हैं इनको आमाल आप समझें कि कौलिया कहते हैं, जो ज़ुबान के अमाल हैं, और जो उमूमन हम आज़ा से अमल करते हैं उनको आमाल कहते हैं, तो बदनी अमाल उनको कहते हैं। तो कुफ़्र क़ल्बी, कुफ़्र कौली और कुफ़्र अमली, तो ये 3 किस्में हैं इसकी बदन के अज़ा के एतबार से। कुफ़्र क़ल्बी का ताल्लुक एतक़ाद के साथ है, कुफ़्र कौली का ताल्लुक जो है वो इकरार के साथ है या नुतक़ और बोलने के साथ है, और यानी कलमा कुफ़र कहना। और कुफ़्र अमली का ताल्लुक ऐसे अमल का इर्तिकाब करना जो इंसान को कुफ़र तक ले जाए या कुफ़्रिया अमल हो। तो सबसे पहले कुफ़्र क़ल्बी है, इससे क्या मुराद है? इससे मुराद दिल में मौजूद कुफ़्रिया एतक़ादात हैं। जैसे मैंने इशारा किया कि ऐसे एतक़ादात का दिल में पाया जाना जो कुफ़्रिया हैं, जैसा कि मसलन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या आपकी लाई हुई शरीयत में से किसी चीज़ के झूठा होने का एतक़ाद रखना, या अल्लाह ताला की रबूबियत, उलूहियत, अस्मा व सिफ़ात में से किसी एक में किसी को शरीक बनाना वग़ैरह। वग़ैरह का मतलब इसके अलावा दीगर जो एतक़ादात हैं, उन एतक़ादात में जो चीज़ वाजिब है उसको तर्क कर देना, ये असल में कुफ़्र क़ल्बी है, कुफ़्र क़ल्बी है। तो दिल में कुफ़्रिया एतक़ादात का रखना ये कुफ़्र क़ल्बी है, और इस किस्म को कुफ़्र एतक़ादी भी कहते हैं। इस कुफ़्र क़ल्बी को कुफ़्र एतक़ादी भी कहते हैं, क्योंकि इसका ताल्लुक अक़ीदे और एतक़ाद के साथ है। और अक़ीदा आप पढ़ चुके हैं कि अक़ीदा जो है किसी चीज़ पर मज़बूती से गिरा लगाने को कहते हैं। तो जिस पर दिल इंसान का जुड़ जाए और उस पर वो दिल को बंद कर ले और उससे हटने वाला ना हो, उसको अक़ीदा कहते हैं। कुफ़्र कौली, इससे मुराद वो कुफ़्रिया अक़वाल हैं जो किसी इंसान की ज़ुबान पर इख्तियारी तौर पर जारी होते हैं। एक तो ये है कि वो अक़वाल हों, दूसरा ये कि कुफ़्रिया हों, और इनके कुफ़्रिया होने या ना होने का फ़ैसला किताब व सुन्नत करेंगे, मैं और आप नहीं करेंगे। इन अक़वाल के, इन कलिमात के, इन अल्फाज के, इस कलाम के कुफ़्रिया होने का फ़ैसला किताब व सुन्नत से किया जाएगा।
تو ایک تو یہ ہے کہ وہ اقوال ہوں، کفریہ ہوں، اور کسی انسان کی زبان سے اختیاری طور پر جاری ہو۔ لہٰذا اگر غیر اختیاری طور پر ایسے کلمات زبان سے جاری ہو جاتے ہیں تو یہ کفریہ نہیں کہلائیں گے، یا کلمات تو کفریہ ہیں لیکن اس کو ادا کرنے والا کافر نہیں ہوگا۔ جیسے مثلا اللہ اس کے رسول کو برا بلا کہنا، اس صورت میں کہ جب انسان مکرہ ہو، انسان کی جان کا خطرہ ہو، جیسے اللہ کے رسول نے آل یاسر کو برا بلا کہنے کی اجازت دی کہ اگر وہ تم سے میرے بارے میں برا بلا کہلوائیں تو تم کہہ دیا کرو تاکہ تمہارے عذاب میں تخفیف ہو جائے۔ اور قرآن بھی یہ کہتا ہے الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، مگر وہ شخص کہ جس کو مجبور کر دیا جائے اور اس کا دل جو ہے وہ ایمان پر مطمئن ہو، یعنی ایمان سے شرسار ہو، باطنی طور پر اس کے دل میں ایمان ہو، ظاہری طور پر وہ اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہے۔ کلمہ کفر یعنی ایسی کلام اپنی زبان سے ادا کرے کہ جو کلام اختیاری صورت میں یا اختیاری طور پر ادا کرنے والا کافر ہو جائے، ایسی کلام ادا کرے کہ جس کلام کو اختیاری طور پر ادا کرنے والا کافر ہو جائے۔ یہ غیر اختیاری طور پر ہے کیونکہ یہ مکرہ ہے، اور اکراہ حقیقی ہونا چاہیے، اکراہ جو ہے وہ نام کا نہیں ہونا چاہیے، واقعتاً نہیں اس کی جان کا خطرہ ہو یا ایسی چیز کے ذریعے دھمکی دی جا رہی ہو جس سے عموماً موت واقع ہو جاتی ہے، جس سے عموماً موت جو ہے وہ واقع ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہے اس کا مطلب یہ کہ غیر اختیاری طور پر۔ اسی طرح اگر شدت فرح یعنی انتہائی زیادہ خوشی میں اگر انسان کی زبان سے بھی کوئی ایسی کلام جاری ہو جائے یا صادر ہو جائے یا نکل جائے کہ جس سے انسان ارادہ نہ رکھتا ہو اس کو ادا کرنے کا، تو اس سے بھی انسان کافر نہیں ہوگا۔ جیسے اس شخص نے جس کی سواری جو ہے وہ صحرا کے اندر گم ہو گئی اور اس پر کھانے پینے کا سامان تھا، اور صحرا میں تھا، ایسا صحرا کہ جو ہلاک کر دینے والا، اور اس میں موت حتمی، تو اس کی سواری جب وہ مایوس ہو گیا، موت کے انتظار میں بیٹھ گیا، اس کی سواری اپنا ساز و سامان لے کر واپس آ گئی، تو اس وقت خوشی کے عالم میں اس شخص نے کہا اللہم انت عبدی و انا ربک۔ اب یہ کلمہ کفر ہے، اب یہ کلمہ کفر ہے کہ کوئی بندہ کہے کہ اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں، یہ کلمہ کفر ہے۔ لیکن اس شخص نے شدت فرح میں خوشی کی انتہا کو پہنچ کر اس نے یہ بات کی، اور اس کو شعور نہیں تھا۔ تو اسی طرح کی اگر ملتی جلتی کوئی کلام غیر اختیاری طور پر ادا کر دیتا ہے تو اس شخص کو کافر نہیں کہیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول کو برا بلا کہنا، نبوت کا دعویٰ کرنا وغیرہ۔ اب یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر یعنی آدمی کا اختیاری طور پر یہ ادا کرنا ضروری ہے۔ جیسے میں نے آل یاسر کی مثال آپ کو دی، اللہ کے رسول نے ان کو اجازت دی تھی کہ اللہ کے رسول کو اہل مکہ کے سامنے برا بلا کہہ لیا کریں، اور میں کہ تمہارے ایمان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا ایمان تو ہمارے دلوں کے اندر جو ہے وہ جگہ پکڑ چکا ہے، قرار پکڑ چکا ہے، اور اسے ہٹانا ممکن نہیں ان کا۔ پھر اب میں ٹھیک ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ردت اس قول سے بھی حاصل ہوتی ہے۔ ردت کا معنی مرتد ہونا، اور ردت اس قول سے بھی حاصل ہوتی ہے جو کفریہ ہو، یہ انسان سے اعتقاد کی صورت میں صادر ہو یا عناد اور استہزاء کی صورت میں، یا عناد، تکبر اور استہزاء کی صورت میں ہو تو یہ کفر ہے، اور روضۃ الطالبین کے حوالے سے یہ نقل کیا گیا ہے۔ بسا اوقات لفظ کفر کا اطلاق نصوص شرعیہ میں ان اقوال پر بھی ہوتا ہے جو کفر اکبر نہیں ہوتے، جیسا کہ نسب میں تان اور نوحہ خوانی اور ماتم وغیرہ، زبان سے جزا فضا کرنا، مصیبت میں، پریشانی میں، دکھ درد میں زبان سے جزا فضا کرنے کو بھی کفریہ عمل کہا گیا ہے، لیکن یہ ایسا کرنے والا کافر نہیں، اسی طرح کسی کے نسب میں تان کرنا، کسی کے خاندان میں اس کے نسب میں تان کرنا، یہ کفریہ عمل ہے، لیکن اس کا کرنے والا کافر نہیں ہے، اس کا تعلق بھی کلام کے ساتھ ہے۔ تو جیسے ہم نے پیچھے پڑھا کہ کفر جو ہے وہ حکم کے اعتبار سے کفر اکبر ہوتا ہے، کفر اصغر ہوتا ہے، ایسے کفر جو قولی ہے اس کی بھی دو صورتیں ہیں، کبھی یہ کفر اکبر ہوتا ہے، کبھی کفر اصغر یعنی کفر دونہ کفر ہوتا ہے۔
آپ کہیں گے اس کی دلیل کیا ہے کہ تان، نسب میں تان کرنا، اور اسی طرح جو ہے وہ میت پر یا کسی مصیبت پر ماتم کرنا، نوحہ خوانی کرنا۔ نوحہ خوانی کے اندر ضروری ہے کہ زبان سے بھی کچھ ادا ہو، اگرچہ اس میں رخسار پیٹے جاتے ہیں، اس کے اندر گریبان چاک کیے جاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ زبان سے بھی ایسی کلام کہی جاتی ہے جو جزا فضا ہو، جزا فضا پر مبنی ہو، تقدیر پر اعتراض پر مبنی ہو، اللہ کی ذات پر اعتراض پر مبنی ہو، اور اللہ کو ناراض کر دینے والی ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حوالے سے روایت کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اثنتانی فی الناس ہما بہم کفر، دو خصلتیں یا دو چیزیں لوگوں میں ایسی ہیں جو کفر ہیں، جو کیا ہیں؟ ان میں کفر ہے۔ الطعن فی النسب، خاندان میں طعن کرنا، تنقیص کرنا کسی کے خاندان کی، کسی کی فیملی کی، تم فلاں نچلے خاندان کے ہو، وکیل خاندان کے ہو، فلاں ہو۔ والنیاحۃ علی المیت، اور میت پر نوحہ کرنا، ماتم کرنا، یعنی اس پہ جزا فضا کرنا وغیرہ۔ تو یہ دو اعمال کفری عمل ہیں، لیکن ان کا کرنے والا بالاتفاق جو ہے اہل سنہ کے ہاں وہ کافر نہیں ہے، لیکن اس وقت کافر ہوگا جب ان کو حلال سمجھ کر کرے گا، اس وقت کافر ہوگا جب ان کو حلال سمجھ کر کرے گا، یا پھر یہ ہے کہ کثرت سے ایسا کرنے والا کفر کی طرف جا سکتا ہے، کثرت سے ایسا کرنے والا۔ تو مقصد یہاں یہ ہے کہ یہ جو اعمال ہیں یہ کفار کے اعمال ہیں، مسلمانوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، مسلمانوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ تو کفار ایسا کرتے ہیں۔ اگر مسلمان ہو کر بھی ایسا کریں، لوگوں کے تان میں نسب میں تان کریں اور میت پر نوحہ کریں، تو پھر فرق کیا دونوں میں؟ یعنی پھر اس کو ایمان نے، اسلام نے کیا سکھایا، اس کو دین نے کیا سکھایا، اگر اس نے بھی دوسروں کے خاندانوں پہ تان کرنا ہے؟ یہ تو جاہلیت میں لوگ ایسا کرتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اربع من امتی من امور الجاہلیت لا یدعهن ابدا، چار چیزیں میری امت میں امور جاہلیت میں سے ہیں، ان کو کبھی یہ چھوڑنے والے نہیں۔ ان میں سے الطعن فی الانساب، الفخر فی الاحساب والطعن فی الانساب، اپنے خاندان پہ فخر کرنا، حسب و نسب پر، اور جو ہے وہ کسی کے خاندان پہ تان کرنا، اسی طرح جو ہے وہ نیاحت علی المیت، میت پر نوحہ کرنا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ اس میں چار چیزیں ذکر کی جو کفری اعمال ہیں، یعنی مطلب کہ اہل جاہلیت کے اندر تھے وہ۔ تو اس سے پتہ چلا کہ کفر قولی دو طرح کا ہے، اکبر اور اصغر۔ تیسرا ہم نے کہا کفر عملی ہوتا ہے۔ عملی کفر سے کیا مراد ہے کہ جوارح اور اعضاء سے وہ اعمال کرنا یا ایسے اعمال کا ارتکاب کرنا جنہیں کتاب و سنت کی نصوص میں کفر سے موسوم کیا گیا ہے، جنہیں کتاب و سنت میں کفر سے موسوم، یعنی ایسے اعمال کا ارتکاب کرنا جو کفری اعمال ہیں۔ یہ بھی دو طرح کے ہیں آگے، ایک وہ اعمال ہیں جو دین سے خارج کر دینے والے ہیں، وہ اعمال جو دین سے خارج کر دینے والے ہیں، جیسا کہ کسی بت کے سامنے سجدہ کرنا۔ اب یہ عمل ہے نا، یہ عمل ہے، کسی بت کے سامنے سجدہ کرنا، قرآن کی توہین کرنا، حکم بغیر ما انزل اللہ، غیر اللہ کے قوانین کو قانون سمجھنا اور ان کو اللہ کے قانون سے بہتر سمجھنا، ان کو اللہ کے قانون کے برابر سمجھنا، ٹھیک ہے، یا اللہ رب العالمین کے قانون کو قانون نہ سمجھنا، یہ ہے نا۔ تو عملی طور پر انسان فیصلے غیر اللہ کے قوانین کے مطابق کرے اس انداز سے کہ وہ یہ سمجھتا ہو کہ اللہ کے فیصلے پر فیصلہ کرنا لازم نہیں، جیسے کہ ہم نے پیچھے تفصیلات پڑھی تھی جب ہم نے جو ہے وہ نواقض ایمان پڑھے تھے، تو اس پہ بھی میں نے اشارہ کیا تھا کہ ایک بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کرنا واجب نہیں، لازم نہیں، یہ بھی کفر ہے۔ ایک بندہ یہ سمجھتا ہے کہ غیر اللہ کے قوانین اللہ تعالیٰ کے قوانین سے بہتر ہیں، یہ بھی کفر ہے۔ ایک یہ سمجھتا ہے کہ غیر اللہ کے قوانین جو قوانین وضعیہ ہیں یہ اللہ کے قوانین کی مثل ہیں، اس کے برابر ہیں، تو یہ بھی کفر ہے۔ لیکن چوتھی صورت ہم نے کہا تھا یہ ہے کہ ایک بندہ اللہ کے قانون کو قانون سمجھتا ہے اور اس کے مطابق فیصلہ کرنے کو بھی واجب سمجھتا ہے، لیکن وہ غیر اللہ کے قوانین کے مطابق فیصلے کر رہا ہے، باوجود اس کے کہ اللہ کے قانون کو ہی قانون سمجھتا ہے اور اس کے مطابق فیصلہ کرنے کو واجب سمجھتا ہے، لیکن
اس کے باوجود غیر اللہ کے قوانین کے مطابق فیصلے کر رہا ہے، تو ہم نے کہا کہ یہ گناہ کبیرہ ہے لیکن کفر نہیں، یہ گناہ کبیرہ ہے، کفر نہیں ہے، اور اس کی سزا بقدر اس پر عمل کرنے کے اس کی سزا ہوگی۔ تو یہ عمل ہے عملی طور پہ۔ اسی طرح جو ہے نماز کو کلی طور پہ ترک کر دینا، نماز کو کلی طور پر ترک کر دینا یہ عمل ہے، اور یہ ایسا عمل ہے جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اگرچہ یہ مسئلہ علماء کے درمیان مختلف ہی ہے، لیکن اس میں راجح یہی ہے، جیسے آپ نے جو ہے وہ فقہ کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ کلی طور پر نماز کو ترک کر دینا یہ کفر ہے، اور جو دلائل ایسے ملتے ہیں وہ اس شخص کے لیے جو کلی طور پہ ترک کر دیتا ہے۔ کوئی بندہ اگر اعتراض کرنے والا یہ اعتراض کرے کہ بھائی وہ نماز کی فرضیت کو تو مانتا ہے، نماز کی فرضیت کو جب مانتا ہے تو پھر خالی ترک کرنا یہ کفر تو نہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ اگر وہ نماز کی فرضیت کو مانتا ہے تو پھر پڑھ کیوں نہیں رہا؟ کبھی تو پڑھے۔ چلے کبھی پڑھنے والے کے بارے میں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ نماز کی فرضیت کو مانتا ہے، لیکن جو کلی طور پہ نماز ترک کر رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ وہ فرضیت کو نہیں مانتا۔ اگر فرضیت کو مانتا، آپ جس چیز کو واجب سمجھتے ہیں، فرض سمجھتے ہیں، آپ اس کو کبھی تو ادا کرتے ہیں، کبھی تو انسان ادا کرتا ہے جس کو فرض سمجھتا ہو، یہ سمجھ کر کے میں کوتاہی کرنے والا ہوں اور مجھ سے بڑی غلطی ہو رہی ہے تو مجھے یہ کرنا چاہیے۔ لیکن ایک بندہ زندگی بھر کبھی نماز نہیں پڑھتا اور اس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ بندہ نماز کی فرضیت کو مانتا ہے اور یہ بندہ ابھی بھی مسلمان ہے، تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ اتنا نرم فتویٰ تو بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے ایسے شخص کے بارے میں کہ جو شخص کلی طور پر نماز کا تارک ہو، کبھی زندگی بھر اس نے نماز پڑھ کے نہ دیکھی ہو اور اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ نماز کیا ہے۔ تو کیا خیال ہے ایسے شخص کے بارے میں؟ خیال واضح ہے کہ یہ شخص کلی طور پہ جو نماز کو ترک کر دینے والا ہے، یہ قرآن و حدیث کی نصوص سے کافر ہے، یہ ہم نہیں اس پر کفر کا فیصلہ کر رہے۔ اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من الکافرین، اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کی حدیث بین العبد و بین الکفر و الشرک ترک الصلاۃ۔ اس کے علاوہ العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ فمن ترکھا فقد کفر۔ اس سے واضح اور نصوص کیا ہو سکتی ہیں کہ جو عہد ہمارے اور ان کے درمیان جو عہد و ذمہ ہے وہ نماز ہے، فمن ترکھا جس نے اس کو چھوڑ دیا فقد کفر، اس نے کفر کیا۔ بہت ساری حدیث امرت ان اقاتل الناس حتی یشهدوا ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ فاذا فعلوا ذلک عصموا منی دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام، یہ حدیث ہے اور بہت ساری حدیث ہیں۔ تو کلی طور پر نماز کا تارک کافر ہے، کلی طور پر نماز کا تارک کافر ہے۔ ہاں جو کبھی پڑھ لیتا ہے کبھی چھوڑ لیتا ہے، یہ اصل مسئلہ ہے جس پر بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ کافر نہیں لیکن قریب ہے کہ کفر میں چلا جائے، یہ خطرے میں ہے جو کبھی پڑھتا ہے کبھی چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ متعدد صحابہ کرام سے، کبار صحابہ کرام سے یہ روایت مروی ہے کہ جس بندے نے جو ہے وہ ایک نماز قصدن چھوڑ دی جان بوجھ کر، حتیٰ کہ اس کا وقت نکل گیا، اس نے کفر کیا۔ تو یہ آپ سمجھیں کہ ان کا تعلق اعمال سے ہے، اور یہ اعمال ایسے ہیں جو دائرہ اسلام سے خارج کر دینے والے ہیں۔ دین اسلام سے خارج نہ کرنے والے یعنی ایسے اعمال ہیں تو عمل، لیکن وہ گناہ ہیں اسلام سے خارج نہیں کرتے، جیسا کہ مثلا مسلمان کے خلاف قتال کرنا، اب اس کو کفر کہا گیا ہے، اس کو کفر کہا گیا ہے، لیکن یہ ایسا کفر نہیں ہے کہ جو کفر اکبر ہو اور دائرہ اسلام سے خارج کر دینے والا ہو، بلکہ یہ کفر دونہ کفر ہے۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سباب المسلم فسوق و قتال کفر، کہ مسلمان کو گالی دینا، برا بھلا کہنا یہ فسق و فجور ہے، اور اس کے ساتھ قتال کرنا یہ کفر ہے۔ اب کفر دونہ کفر مراد ہے، نہ کہ کفر اکبر ہے، کیونکہ اگر کفر اکبر ہو تو قرآن کے خلاف ہے یہ، کیونکہ قرآن کریم کیا کہتا ہے کہ اگر دو مومن جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں، فاصلحوا بینہما، ایک جگہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کروا دو اور اللہ سے ڈرو، تو یہ ہے۔ اسی طرح جو ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دوسری جگہ فرمایا، بلکہ قرآن کریم کے اندر یہ بات موجود ہے کہ مجھے اس وقت اس آیت کا استحضار نہیں ہے، جہاں قصاص کا ذکر ہے اور دیت کا ذکر ہے وہاں اخی ہی کا لفظ موجود ہے، اخی ہی، تو اخی ہی بھائی کے لیے بولا جاتا ہے، اس کا مطلب اسلامی بھائی چارہ تو قائم اور دائم ہے۔ بہرحال قرآن میں بھی اس کے بارے میں نصوص موجود ہیں، احادیث میں بھی موجود ہیں کہ وہ اس کا بھائی ہے، اگرچہ وہ اس کے ساتھ قتال کر رہا ہے لیکن وہ بھائی ہے۔ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ۔
वइन तअमनु नक्ततलु फस्लिहु बैनहुमा फ़इन बगत इहदाहुमा अल उखरा फ़कातिलुल्लती तबगी हत्ता तफ़िया इला अम्रिल्लाह। तो इसमें भी यहाँ यानी ईमान का इतलाक जो है वो बोला। इसी तरह मसलन या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फ़िल क़त्ल, कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फ़िल क़त्ल, कि तुम्हारे ऊपर किसास फर्ज कर दिया गया है, फिल कत्ला कत्ल में यानी मकतूल में। तो यहाँ या अय्युहल्लज़ीना आमनू का मुखातब जो है कातिल भी है, मकतूल के वरसा भी हैं, कातिल भी है, मकतूल के वरसा भी हैं, और उसको या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहा गया है, यानी अहले ईमान में से, मुसलमानों में से उसको शुमार किया गया कातिल को भी। तो बहरहाल और बहुत सारी नसूस हैं। यही तो हम कहते हैं, हम कहते हैं कि एक मसले में उसके बारे में वारिद होने वाली जो नसूस हैं, आयात और हदीस, जब तक उन सबको जमा ना किया जाए आप राजे मौक़िफ़ नहीं निकाल सकते। एक साइड की नसूस ले लेना और दूसरी नसूस को नज़रअंदाज कर देना, ये इफ़रात व तफरीद का सबब बनता है, ये इफ़रात व तफरीद का ज़रिया और सबब बनता है। और यही मुसीबत तकफ़ीर करने वालों की है कि जब वो किसी मुसलमान की तकफ़ीर करते हैं तो वो वईद की नसूस ले लेते हैं, और जो वादे की नसूस हैं, मुआफ़ी की नसूस हैं, उनको जो है वो नज़रअंदाज कर देते हैं। कुफ़ार की अक़साम, इसके बाद हमारे पास तीसरा मसला है कुफ़ार की अक़साम। तो कुफ़ार दो तरह के हैं, एक वो कुफ़ार हैं जो असली हैं और एक वह जो गैर असली हैं। अब असली कुफ़ार से मुराद कौन से हैं? असली कुफ़ार से मुराद वो तमाम कुफ़ार हैं जो दीन इस्लाम में सिरे से दाखिल ही नहीं हुए, यानी ऐसे लोग जो इस्लाम में दाखिल ही नहीं हुए, वो पहले से ही कुफर पे हैं, कुफर पे हैं, इस्तिकबार पे हैं, और जुहूद पर हैं, और इसी तरह इल्हाद पर हैं, लादीनियत पर हैं। वो किसी, आप समझिए कि इस्लाम को मानते नहीं। तो ये तीन किस्म के लोग हैं। पहली किस्म अहले किताब, अहले किताब से मुराद यहूद व नसारा हैं राज कौल के मुताबिक, जो कि बनी इसराइल से हैं, याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं, और अहले तौरात और इंजील हैं। कुरान करीम में इनको कभी अहले किताब कहा गया है, कभी इनको जो है वो अहले तौरात कहा गया है, कभी इनको अहले इंजील कहा गया है, कभी इनको यहूद और नसारा कहा गया है, मुख्तलिफ नामों से इनको मौसूम किया गया है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है यसअलूनका माज़ा उहिल्ल लहुम कुल हिल्ल लकुम अत-तय्यिबातु व तआमुल लज़ीना उतुल किताबा हिल्लुल लकुम व तआमुकुम हिल्लुल लहुम। ये आपसे सवाल करते हैं कि उनके लिए क्या हलाल है, तो फरमाइए कि आपके लिए व तआमुल लज़ीना उतुल किताबा, और खाना उन लोगों का जो दिए गए किताब, हिल्लुल लकुम तुम्हारे लिए हलाल है, व तआमुकुम और तुम्हारा खाना हिल्लुल लहुम उनके लिए हलाल है, वल मुहसनातु मिनल मुमिनात और पाक दामना मोमिन औरतें वो तुम्हारे लिए हलाल हैं। इसी तरह वल मुहसनातु मिनल लज़ीना उतुल किताबा, वो औरतें जो पाक दामन हैं, यानी बदकारी, फाहिशी और इन कामों के करीब नहीं जाने वाली, अगरचे वो किताबी हैं, तो उनसे भी निकाह हो सकता है। मिनल लज़ीना उतुल किताबा मिन क़ब्लिकुम, उन लोगों में से जो तुमसे पहले किताब दिए गए, मुराद यहूद व नसारा है। दूसरी किस्म के वो लोग हैं जो मुख्तलफ फीहिम है, मुख्तलफ फीहिम यानी जिनके अहले किताब होने या ना होने के बारे में इख्तिलाफ है, जिनके अहले किताब होने या ना होने में इख्तिलाफ है। इनकी आगे फिर कई किस्में हैं, जैसे मसलन अस्साबेऊन, साबेऊन कौन है? बाज़ का कहना है कि ये नसारा में से हैं, बाज़ के यहाँ जो है यहूद में से हैं, लेकिन हाफिज इब्ने कुदामा हम्बली रहमतुल्लाह ताला वो फरमाते हैं कि ये अहले किताब में से नहीं है। और बहुत सारे उलमा का मौक़िफ़ ये है कि ये जो साबेऊन है, जिनको साबी कहा जाता है, ये इराक में एक कौम आबाद थी। इराक में, इराक के कुर्बो जवार में ये एक कौम आबाद थी जो सितारों की, सूरज वगैरह की परस्तश करते थे, सितारों की, सूरज वगैरह की परस्तश करते थे, और ये किसी दीन को मानने वाले नहीं थे। किसी दीन का मतलब जो मारूफ अदियान थे उनमें से किसी दीन को मानने वाले नहीं थे। ये सितारों की, आग वगैरह की परस्तश करने वाले वो बाक़ियात थे जो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में चंद ऐसे लोग थे वहाँ इराक में और इस तरह की जगह पे, जो इन सितारों की, सूरज वगैरह की आग की परस्तश करने वाले, ये वो कौमें हैं उनमें से बाकी जो सितारों, सूरज वगैरह की परस्तश करते हैं, तो इनको साबी कहते हैं। ठीक है, राजे ये है, वल्लाहु आलम। बाकी अगरचे इसमें इख्तिलाफ है कि बाज़ कहते हैं ये नसारा से हैं, बाज़ कहते हैं यहूद से हैं, लेकिन सही बात यह है कि ये गैर नसारा और यहूद हैं, वो बाकी मानदा लोग हैं जो इराक में इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के ज़माने में सूरज और इन चीज़ों की परस्तश करते थे, और वो आज भी उनमें से कुछ लोग जो हैं वो इस दौर में, यानी कुरान जब उतरा तो उस वक्त यानी मुसलमानों के ज़माने में ये लोग मौजूद थे।
اس کے بعد تیسری جو جن میں اختلاف ہے بنو تغلب ہے. بنو تغلب میں سے جو نصارہ ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہیں نصارہ میں سے شمار کرتے ہوئے ان کے ذبیحہ کو حلال قرار دیتے تھے. اصل مسئلہ یہ ہے، اصل مسئلہ یہ جس وجہ سے اختلاف ہوا ہے، وگرنہ جو کافر ہیں وہ کافر ہیں، ان میں اختلاف کی کیا ضرورت ہے، وہ کافر ہی ہیں. لیکن اصل میں اس پہ مسائل صاحب زر ان کا یعنی اثر ہے. بہت سارے مسائل جڑے ہوئے ہیں ان سے کہ ہم فیصلہ کریں کہ وہ اہل یہود یعنی سوری اہل کتاب میں سے ہیں یا نہیں. اگر تو اہل کتاب میں سے ہیں تو صاحب زر ان کا ذبیحہ حلال ہوگا اور ان کی عورتوں سے نکاح اور شادی حلال ہوگی. لیکن اگر وہ اہل کتاب میں سے نہیں ہے، غیر اہل کتاب، غیر کتابی ہیں، تو پھر صاحب ظاہر ہے کہ ان کا ذبیحہ بھی حلال نہیں اور ان کی عورتیں بھی حلال نہیں. یہ مسئلہ ہے. تو اس وجہ سے یہ اختلاف جو ہے اس کا حل کرنا اور اس کے بارے میں راجے جاننا یہ ضروری ہوتا ہے اس طرح کے مسائل کے اندر. تو یہ بنو تغلب جو ہیں یہ یعنی آپ سمجھیں کہ ایک خاندان ہے، ان میں سے جو نصارہ ہیں، عبداللہ ابن عباس کہتے تھے کہ یہ نصارہ میں سے ہیں اور ان کا ذبیحہ حلال ہے. اور یہی رائے حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن عمر اور سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ان کی ہے. اور امام شافعی سے بھی مروی یہ قول ہے کہ وہ کہتے تھے کہ جو بنو تغلب کے نصارہ لوگ ہیں، یہ آپ سمجھے بنو تغلب کے لوگ جو ہیں یہ نصارہ میں سے ہیں اور ان کا ذبیحہ حلال اور ان کی عورتیں جو ان کے نکاح، ان سے نکاح حلال ہے. اس طرح جو ہے وہ مجوسی، ان کے بارے میں اختلاف ہے کہ کیا ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب آئی ہے یا نہیں. تو اس میں دو قول ہیں، لیکن صحیح رائے یہی ہے کہ ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں، اور یہی اکثر علماء کا قول ہے کہ یہ کتابی نہیں ہے، یہ غیر اہل کتاب ہے. کیونکہ قرآن کریم کے اندر بھی ان کو الگ ذکر کیا گیا، والمجوسا، والمجوسا کہہ کر ان کو ذکر کیا گیا الگ، والصابئین کے ساتھ. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ الگ ہیں. جیسے ہم نے کہا صابئین الگ ہیں، ایسے مجوس بھی الگ ہیں. ٹھیک ہے. جن کے پاس بالاتفاق کوئی کتاب نہیں آئی، یعنی یہ تو ہے جن کے بارے میں لوگوں نے اختلاف کیا کہ وہ کتابی ہیں کہ نہیں، یہ ہم ان کی بات کر رہے تھے. اور اس میں ہم نے کہا کہ تین قسم کے لوگ ہیں، صابی، بنو تغلب اور مجوس. تیسرے وہ ہیں جن کے بارے میں اتفاق ہے کہ ان کے پاس کوئی کتاب نہیں آئی اور وہ کتابی نہیں ہے، جیسا کہ بتوں کے پجاری، دہریے، قدیم فلاسفہ وغیرہ، قدیم فلاسفہ وغیرہ. یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں علماء بالاتفاق یہ جانتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی کتاب آسمانی نہیں ہے. اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے. غیر اصلی، اس سے مراد وہ لوگ ہیں، یعنی یہ دوسری تقسیم ہے. ہم نے کہا نا کفار بنیادی طور پر دو طرح کے ہیں، اصلی اور غیر اصلی، اصلی اور غیر اصلی. تو غیر اصلی سے مراد یعنی وہ لوگ ہیں، غیر اصلی سے مراد، ہاں جی، غیر اصلی سے مراد وہ لوگ ہیں جو اسلام میں داخل ہونے کے بعد کسی وجہ سے مرتد ہو گئے. اور اس کی تفصیل جو ہے وہ نواقض ایمان اور کفر کی اقسام میں ہم پڑھ چکے ہیں، کفر کی اقسام میں ہم پڑھ چکے ہیں. اور اسی طرح جو ہے وہ نواقض ایمان میں اس پہ بات ہو چکی. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ، اور تم میں سے جو اپنے دین سے پھر گیا، مرتد ہو گیا، فیمت، اور مر گیا، وَهُوَ كَافِرٌ، اس حال میں کہ وہ کافر ہے، فَأُولَٰئِكَ، تو یہی وہ لوگ ہیں، حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا، ضائع ہو گئے ان کے اعمال دنیا میں، والآخرہ، اور آخرت میں، وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی وہ لوگ ہیں اہل جہنم، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہنے والے. نمبر 4، کفر کے دیگر اطلاقات. یعنی ایک تو عام اس کی اطلاق ہے نا کفر کا، بعض دفعہ کفر یعنی مراد ہوتا ہے لیکن لفظ اور کوئی استعمال ہوتا ہے، یعنی مراد کفر ہی ہوتا ہے لیکن اس پر لفظ کوئی اور بولا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں کفر کے اطلاقات. کتاب و سنت کی نصوص میں کفر کی جگہ پر دیگر کئی الفاظ بھی استعمال ہوئے ہیں، جن میں چند ایک ہم یہاں جانیں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ کفر کے علاوہ نہیں، یہ بھی کفر ہی ہے. مثلا شرک، دو باغوں والے کے بارے میں استعمال ہوا ہے، دو باغوں والے کے بارے میں استعمال ہوا ہے شرک. ارشاد باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، اور اس کا سارا پھل مارا گیا تو اس نے اس حال میں صبح کی کہ اپنی ہتھیلیاں ملتا تھا اس پر جو اس میں خرچ کیا تھا، یعنی جو پیسے اس پہ لگائے تھے، خرچ کیا تھا، چاہے میرا سب کچھ گیا. اور وہ اپنی چھتوں سمیت گرا ہوا تھا اور کہتا تھا اے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا. یا لیتنی لم اشرک بربی احدا،
میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرتا۔ یہاں آیت مبارکہ میں کفر کو شرک سے تعبیر کیا گیا ہے، کیونکہ اس بندے کا فعل کافرانہ تھا، جیسا کہ اس سے پہلے ہے قال له صاحبه وهو يحاوره اکفرت بالذی خلقك من تراب۔ اس کے ساتھی نے جب کہ وہ اس سے باتیں کر رہا تھا، یعنی آپس میں محاورہ یعنی بحث کر رہا تھا، اس سے کہا کہ کیا تو نے اس کے ساتھ کفر کیا، خلقک من تراب، جس نے تجھے مٹی سے بنایا، ثم من نطفۃ، پھر تجھے جو ہے وہ نطفے سے حقیر یعنی پھر تمہیں قطرے سے بنایا، ثم سواک رجلا، پھر تجھے ٹھیک ٹھاک سیدھا آدمی بنا دیا، برابر کر دیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شرک بول کر مراد کفر ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ظلم، بعض دفعہ ظلم جو ہے یہ بھی کفر کی جگہ پر بولا جاتا ہے، یعنی ظلم سے مراد کبھی تو جو ہے وہ عام گناہ ہوتے ہیں، کبھی ظلم سے مراد جو ہے وہ کسی پر زیادتی کرنا مراد ہوتا ہے، اور کبھی ظلم سے مراد کفر ہوتا ہے۔ بہت ساری آیات میں یہ استعمال ہوا ہے کفر کے معنی میں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، اور اس دن ظالم اپنے دونوں ہاتھ دانتوں سے کاٹے گا، یقول کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں رسول کا رستہ اختیار کر چکا ہوتا، یا رسول کا رستہ میں نے اختیار کیا ہوتا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں بلا ریب یہ اس کافر کو متناول ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لایا، بلا ریب یہ اس کافر کو متناول اور شامل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لایا، یہ آیت مراد ہے۔ لیکن صاف ظاہر ہے کہ اس کا اطلاق جو ہے اگرچہ وہ یہاں خاص مراد لیتے ہیں، بعض علماء اس کو عام مراد لیتے ہیں۔ کوئی بھی ظلم کرنے والا انسان، وہ کافر ہو یا وہ عام کسی پہ ظلم کرنے والا، یا کوئی بھی ہے جو سیدھے رستے سے ہٹ گیا صراط مستقیم سے، وہ ایسا کرے گا۔ والکافرون هم الظالمون، والکافرون هم الظالمون، یہ یعنی گویا کہ دلیل ہے اس بات کی کہ ظلم کبھی کفر کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے والکافرون، اور جو کافر ہیں، ہم الظالمون، وہی ظالم ہیں۔ کافر جو ہیں یوم قیامت کو یعنی اور یوم قیامت کو کافر لوگ ہی ظالم ہیں، یعنی وہ ظالم بھی ہیں کافر بھی ہیں۔ اسی طرح فسق، فسق کا لفظ جو ہے فاسقون، یہ بھی کبھی کافرون کے لیے بولا جاتا ہے۔ فسق کا اطلاق کفر اکبر اور معصیت دونوں پر ہوتا ہے۔ کفر اکبر کی مثال اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے اسجدوا سجدہ کرو لآدم، آدم کو، فسجدوا سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس مگر ابلیس نے، کان من الجن وہ جنات میں سے تھا، ففسق عن امر ربہ اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، یہاں مراد کفر ہے۔ امام مروزی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ فسق کفر تھا، یہ فسق ففسق عن امر ربہ سے مراد کفر ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور اسی طرح رہے وہ لوگ جنہوں نے نافرمانی کی تو ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ امام طبری فرماتے ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا اور اس کی اطاعت سے دور ہو گئے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اس سے مراد امام المفسرین امام طبری کہتے ہیں اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا اور اس کی اطاعت سے دور ہو گئے۔ کبھی جو ہے وہ فسق کا اطلاق معصیت پر بھی ہوتا ہے، عام گناہ پر بھی، اس کی دلیل بھی قرآن میں ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا اور اسے تمہارے دلوں میں مزین کر دیا، اور اس نے کفر اور گناہ اور نافرمانی کو تمہارے لیے ناپسند کیا۔ تو یہاں کفر سے مراد کفر ہے، فسوق سے مراد جو ہے وہ آپ سمجھے گناہ ہے، اور عصیان سے مراد نافرمانی ہے۔ تو فسوق اور عصیان دونوں یہ گناہ ہیں، اور کفر کفر اکبر ہے۔ تو کفر اکبر کے مقابلے میں فسق و فجور اور فسوق اور عصیان یعنی عام گناہ پر اس کا فسوق کا اطلاق ہوا ہے۔ حدیث میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قالا انہوں نے کہا، قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا، سباب المسلم فسوق وقتال کفر، کہ مسلمان کو گالی دینا فسوق ہے، یعنی کفر نہیں بلکہ گناہ ہے، فسق و فجور کا کام ہے، گناہ ہے، وقتال کفر، لیکن اس سے قتال کرنا کفر ہے۔
لیکن اس سے قتال کرنا یہ کفر ہے، اس پر ہم پہلے تفصیل سے بات کر چکے ہیں۔ تو یہ ہمارا آج کا موضوع تھا، جس میں ہم نے کفر کی جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ بدن کے جو اعضاء ہیں اس اعتبار سے کفر کی تقسیم، اور پھر جو ہے وہ کفار کی اقسام، مختلف قسم کے کفار ہیں، کچھ ایسے ہیں جو کتابی ہیں، کچھ ایسے ہیں جو غیر کتابی ہیں، کچھ اصلی ہیں، کچھ غیر اصلی ہیں۔ اسی طرح پھر چند اطلاقات جو کفر کے لیے کیے جاتے ہیں دیگر الفاظ بول کر، اگرچہ مراد کفر ہوتا ہے لیکن الفاظ دوسرے استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے فسوق ہے، اسی طرح جو ہے وہ ظلم ہے، اور دیگر کئی ایسے الفاظ جو کفر کی جگہ پر آتے ہیں۔ واللہ تعالی عالم و احکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ جی، کس کے پاس آج تدریس تھی؟ گوہر۔ جی السلام علیکم۔ میں آج نہیں کروا پاؤں گا، میں شہر سے باہر مجھے جانا پڑ گیا، تو میں انشاءاللہ کل کرا لوں گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، مرحبا۔ جی میری آواز آ رہی؟ بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے، میں نے ہاں جواب جی، دے میں کہہ دیا رہا ہے تھا۔ کہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا ہے، اوکے اوکے، ٹھیک ٹھیک ٹھیک، جزاک اللہ۔ جاری رکھیں۔ اور کوئی؟ باقی لوگ جو خاموش ہیں خاموشی توڑ دیں، اللہ خیر کرے گا۔ ہاں جی، انیسہ اقتدار عالم، آپ بتائیے کب آپ جو ہے وہ تدریس کروائیں گی؟ سر میں انشاءاللہ آپ کو آج میں نے کرنی تھی، میری لائٹ نہیں ہے آج میرے پاس، تو مجھے اس وجہ سے تھوڑی دقت آ گئی ہے۔ جی، جو جانا چاہتے ہیں وہ جا سکتے ہیں، ہم کلاس ختم کر رہے ہیں ویسے جی۔ اس کے علاوہ کون رہ گئے جی؟ حذیفہ۔ سر مجھے اگر اس کے لیے مجھے ایک دو چیزوں کا آپ سے پوچھنا پڑ جائے تو میں آپ سے پوچھ سکتی ہوں؟ ہاں پوچھ سکتے ہیں آپ۔ ٹھیک ہے سر، شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں حذیفہ، کیا خیال ہے؟ سر میرے اس ہفتے ایگزام چل رہی ہے، تو آپ کی میں آواز نیکسٹ نہیں آئی۔ ویک میں دیکھوں۔ سر اس ہفتے نا میرے فائنل ایگزامز ہیں اچھا اس ہفتے، تو اچھا، میں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویک میں کوشش کروں گا۔ چلیے بہرحال کوشش کریں، اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ، جی کوشش جاری انشاءاللہ، رہنی چاہیے، نیت بھی کر لیں انشاءاللہ، ہمارے تبلیغی بھائی کہتے ہیں نیت کر لیں انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ جی انشاءاللہ۔ چلیے باقی لوگ بھی تیاری کریں انشاءاللہ، ٹھیک ہے، کلاس ختم کرتے ہیں ہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلی کلاس سے پہلے چائے شائے پی لیں، ریفریشمنٹ وغیرہ تاکہ ہو جائے۔ چلیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔